बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में 2 से 3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब की, जिन्होंने अब एक नया और अहम टास्क सौंप दिया है जनाब सुहेल आफरीदी साहब को, जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम के अंदर 5 अहम फैसले इमरान खान साहब के वो बताए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और अब आगे नवंबर क्योंकि शुरू होने वाला है, तो नवंबर से पहले हम देख रहे हैं सियासी दर्जा हरारत बड़ा तेज़ हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है, और फिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको भी ज़रा मौज़ूए बहस बनाएंगे। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो दूसरी जानिब हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं, वफाकी हुकूमत है, उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे बयानात पैगामात आ रहे हैं जो कि बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर। इस सब के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 26th अमेंडमेंट मामला एक मरतबा फिर लटकने जा रहा है। 1 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होने वाला केस अब बताया जा रहा है कि मज़ीद 2 हफ़्तों के लिए मौखर होगा कल से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले मेरा ख्याल है हम बात कर लें जो गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद मालिक साहब ने प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ अहम फैसले इमरान खान साहब की जानिब से जो किए गए हैं उन पर रोशनी डाली है। वो बता रहे हैं कि एक तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो भी अब ज़िमनी इंतखाबात होंगे 30 से 35 साल से ऊपर के किसी बंदे को टिकट नहीं दी जाएगी, बल्कि नौजवानों को अब टिकट देने का इमरान खान साहब ने ऑर्डर कर दिया है। आपकी पहले इस पे राय ले लेते ना, बारी बारी बात क्योंकि इसमें सर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि एक उन्होंने जो तीर चलाया था वो तीर निशाने पर लग गया है सुहेल आफरीदी साहब का। तो उन्हें अब ये मालूम हो गया है कि शायद जो नौजवान है उसको अब हमें ज़्यादा एक इंक्लूसिव उसमें वो लेकर आना चाह रहे हैं, उनका रोल बनाना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि जो इंटैक्ट है वो किया जाए नौजवानों को, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाए। इस पर आप क्या समझते हैं, क्या यही वजह हो सकती है? देखिए, पीटीआई तो बुनियादी तौर पे नौजवानों की जमात ही समझी जाती है और उसको इस एंगल से ही देखा जाता है। सुहेल आफरीदी की जो नामजदगी है उससे इस आइडिया को मज़ीद ताकत मिली है, तक़वियत मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि पीटीआई का एक सियासी गढ़ है, अब वहाँ पे नौजवानों को ही मौक़े मिलेंगे। और जब इमरान खान और पार्टी की लीडर की तरफ से जब ये कहा जाए कि आइंदा जो इंतखाबात हैं उसमें नौजवानों को मौका मिलेगा और 30 से 35 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी हलचल पैदा हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इवन के पंजाब के अंदर, कि तमाम वो नौजवान जो ये चाहते हैं कि उनको सियासी जमातों में मौका मिले और ये मौका उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग में या दीगर जमातों में नहीं मिलता, तो वो अब पीटीआई की तरफ वो देखेंगे। और जब अब ये पॉलिसी का डिसीजन ले लिया है इमरान खान ने, इम्प्लीमेंट भी हो गया है, तो उसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया है। जो आपके साबिक आप कह सकते हैं साबिक ही हैं, जो उमर अयूब साहब है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनकी जगह उनकी अहलिया को पार्टी चाह रही थी कि टिकट दिया जाए, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, मगर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में पीटीआई को मतहरक करने के अंदर आप देखेंगे कि नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार होगा। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या इवन के बलूचिस्तान और सिंध भी होगा, तो आप देखेंगे कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद जो अब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है मिसाल के तौर पे, या पीटीआई का जो यूथ विंग है, ये तमाम के तमाम अब टेक ओवर करेंगे पार्टी को। अच्छा, इसका सिर्फ एक नुकसान है कि जो रवायती सियासतदान हैं, जो 50 साल के 60 साल के जो बाबे हैं पीटीआई के, उनको मायूसी होगी। ठीक है ना, अब मैं पीटीआई में तो नहीं हुआ आपको अगर नून लीग में कोई नहीं पूछता तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो उम्र की बात कर रहा हूं। बातें हैं बहरहाल। एनीवे, ये मायूसी होगी। मैं ज़ाती तौर पे इस पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू दिन से ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनाने में भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का एक बहुत बड़ा हाथ, और जो तहरीक पाकिस्तान थी उसको आगे लेकर जाने में एमएसएफ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का एक बड़ा किरदार था। और उस एमएसएफ से बहुत सी लीडरशिप निकल के बाद में मुस्लिम लीग में भी आई, और उसके बाद फिर पीएसएफ जो थी, आप वो देख लें, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन, वो भी स्टूडेंट यूनियंस के लीडर थे। वहाँ से पीपल पार्टी के कैडर में कितने लीडर्स बड़े बड़े नाम पैदा हुए पीएसएफ से आए थे।
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں، خاص طور میں پیپل پارٹی کی مثال دوں گا، اس پہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک کیرزمیٹک لیڈر تھا. اب وہ کیرزمیٹک لیڈر وہ وڈیروں اور شاید بابوں پہ ڈپینڈ تو کرتا تھا مگر اتنا نہیں ڈپینڈ کرتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اب کی جو پیپل پارٹی ہے وہ تو ساری دوبارہ وڈیروں پہ اور بابوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، مگر جو کیرزمیٹک لیڈر بھٹو تھا تو اس نے نوجوانوں کو بھی موقع دیا، اس نے ورکرز کو بھی موقع دیا. اب اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اگر دوسرا اور اب تک کا سب سے بڑا اگر کوئی کیرزمیٹک لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. تو اس کے عمران خان کے اس اعلان کے بعد جتنے نوجوان ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ جو ایون کہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں یا ایم ایس ایف میں، وہ سارے بھی دیکھیں گے کہ یار ہماری تو زندگی پڑی ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر اگر نوجوانوں کو یہ ٹکٹ ملنے ہیں تو پھر تو سب سے زیادہ چانس تو پی ٹی آئی کو میں جانے کا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ورکر بن کے سامنے آنے کا ہے. تو عمران خان کو بھی اب پتہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے اندر جو انہوں نے بابوں کو موقع دیا، پرانے چہروں کو موقع دیا، وہ سارے چہرے جو ہیں اب کافی حد تک، بہت کم ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کافی حد تک وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. وہ بیچارے پریس کانفرنسیں کر کے بھاگ بھی گئے ہیں. بڑے مشکل حالات تھے، اللہ معاف کرے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کن حالات میں گئے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ابھی نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ حالات بھی کوئی اتنے آسان تو نہیں تھے. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو اعلان ہے، اس سے پی ٹی آئی کی تحریک کو ایک نئی زندگی ملے گی، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر سہیل آفریدی جیسا نوجوان اور نوجوان ترین وزیر اعلیٰ جو آج تک آیا ہے خیبر پختونخوا کا، اس کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر اب ایک فریش بلڈ جو ہے وہ آئے گا، اور یہ ایک قسم کا برین گین ہوگا. ٹھیک ہے، باقی پارٹیوں سے برین ڈرین ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک برین گین ہوگا کہ جہاں پہ بڑی تعداد میں نوجوان لوگ بھی سامنے آئیں گے. اور یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے، اور آپ یقین کریں اس کو آگے لے کے بھی جانا بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو تمام کو یہ چاہیے کہ یہ جو ایکسٹینشنوں کا ایک روایت چل پڑی ہے، ان ایکسٹینشنوں سے بھی نوجوانوں کا حق مارا جاتا ہے، چاہے وہ سرکاری نوکری کی ایکسٹینشنیں ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. آپ یہ دیکھیں نا، 60 سال کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی اگر واقعی نوجوانوں کو موقع دینا چاہتی ہے تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ بطور پارٹی اپنے منشور کا اعلان کرے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 60 سال سے گھٹا کے 55 سال کی جائے گی. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب اس ڈیجیٹل ایج میں نوجوان نسل کو وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، مگر آگے کا راستہ بابوں نے روکا ہوا ہے جس کو ڈیجیٹل ایج کے تقاضوں کا کچھ علم ہی نہیں ہے. تو اس ڈیجیٹل ایج میں سمجھتا ہوں کہ جو سپر انوویشن کی کانسٹیٹیوشن میں ایج ہے اس کو بھی کم کر کے 55 سال کرنا چاہیے. تو یہ تمام یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا پالیسی کو آگے لے کے جانا ضروری ہے اگر نوجوانوں کو آپ واقعی موقع دینا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے جو یہ فیصلے بتا رہے ہیں مالک صاحب، اس میں تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب باقاعدہ طور پر، پہلے بھی خیر وہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے. جو کہا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو مرید کے میں جلسہ کرنے کا، یہ گو کہ ابھی انہوں نے نہیں کہا. جس روز انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ کا، اس کے بعد انہوں نے یہ پیغام بھیجا اور بتایا گیا پارٹی کے بھی ہاتھ پاؤں ذرا پھول گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پر تو ٹی ایل پی آج کل نہیں کر پا رہی، ہم کیسے کریں گے. تو ایونچولی انہوں نے وہاں پر ایک احتجاج خیبر پختونخوا میں کرنے کا فیصلہ کیا. اب پھر یہ کہا گیا جی کہ کچھ لیڈران نے عمران خان کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں بات چیت کے میسیجز آئے ہیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، محسن نقوی آئے گا تو اس سے بات کروں گا. میری آج صبح بات ہو رہی تھی بیرسٹر گوہر صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا کوئی بیک ڈور رابطے دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ رک گئے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہے، نہ ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے اس بیان کو کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، اب محسن نقوی صاحب کا اگر نام لے رہے ہیں تو ان کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے. تو کیا آپ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں بار بار سیاستدانوں سے مذاکرات نہ کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات کرنے پر رضامند ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکلی جو حکمران جماعتیں ہیں ان کی پوزیشن پبلک میں بہت خراب ہو چکی ہے. اور اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں حکومت سے بات کرتا ہوں، تو اس سے جو حکمران سیاسی جماعتیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ پولیٹیکلی تھوڑا سا ان کو ایک آکسیجن ملے گی. مگر اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایک اصولی پوزیشن لینی چاہیے.
عمران خان کو کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے کہ میں مذاکرات کس سے کروں گا. اب دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر لیٹ سے عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے مذاکرات کریں تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ اگر تو کیا جو محسن نقوی ہیں کیا وہ سیاستدان نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو نہیں ہے. اب دیکھیں نا، منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ پی ٹی آئی نے فیصل واڈا کو موقع دیا تھا نا، وہ کون سا سیاستدان تھا؟ وہ کس کے کوٹے پہ پی ٹی آئی میں آیا تھا، اور اب کس کے کوٹے پہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو اب اگر وہ کہیں کہ میں فیصل واڈا سے بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سیاستدان ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سیاستدان کہاں سے ہو گیا؟ تو میرے خیال میں یہ کیٹیگریز نہیں بنانی چاہیے. وہ صرف یہ ایک پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں عمران خان کہ جناب میں جو ہے سیاستدان، اب وہ سمجھتے ہیں ان کے علاوہ تو اس ملک میں اب کوئی سیاستدان رہا ہی نہیں. یہاں پہ آ کے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں وہ چاہے نواز شریف کو، زرداری کو، جو بھی سمجھیں، لیکن وہ ایک حقیقت ہے. یو کی ناٹ جسٹ وش دیم اوے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ان پاپولر ہیں، چاہے وہ فارم 47 ہیں، مگر دے آر پولیٹیشین. چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ کون نہیں بیٹھا رہا؟ خود عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو میرے خیال میں اب ان کیٹیگریز سے باہر نکلنے کا وقت ہے، کیونکہ عمران خان جس لیول پہ ابھی کھڑے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی پاپولیرٹی کو. اگر وہ شہباز شریف سے بات کرتے ہیں، اگر وہ زرداری سے بات کرتے ہیں، پولیٹیشنز کو اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں. آپ یہ مت کہنا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا اور سیاستدانوں سے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سیاستدان کے منہ سے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. اور شاید یہ بھی وجہ ہے نا کہ اگر یہی بات عمران خان صاحب تو کیونکہ 2-2.5 سال سے جب سے جیل میں ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، سیاستدانوں سے نہیں کریں گے. کئی دفعہ بات چیت اگر ہوتی بھی ہے پارٹی سطح پر تو وہ ناکام ہو جاتی ہے. اگر یہ رویہ شروع سے عمران خان صاحب کا نہ ہوتا اور وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے پر رضامند ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آج صورتحال تبدیل ہو سکتی تھی. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کیٹیگرائزیشن نہ کریں کہ میں سیاستدانوں، آپ کہیں کہ بھائی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، جو بھی آ جائیں، جو بھی حکومت ہے آپ حکومت کہیں، اور پھر جو بھی آتا ہے آپ بات کریں اس سے. آپ نے یہ جو کیٹیگریز بنائی ہے نا، یہ آپ اپنی اصولوں کی نفی کرتے ہیں. جب ایک سابق وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں، اگر آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے، سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے، اگر آپ کہتے ہیں میں محسن نقوی سے بات کروں گا، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ محسن نقوی کی اہمیت بڑھا رہے ہیں بیسیکلی. تو ایگزیکٹلی جس بندے کو لوگ ووٹ دے کے منتخب نہیں کرتے آپ اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر جو بندہ چاہے وہ فارم 47 کا ہے، چاہے اس نے لیٹ سے کہ 2 لاکھ ووٹ نہیں تھے، اس کو صرف 20,000 بھی ملے ہیں، لیکن وہ 20,000 بھی تو ووٹ ہی ہوں گے نا. آپ کو اس کو عزت دینی چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ ایک ایسا بندہ کہ جو بغیر الیکشن کے وہ جو وزیر بن گیا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے کوٹے پہ آیا ہے. اور پھر سب سے بڑا یہ بڑا ایک افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پالیسی کو، اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ کیٹیگرائزیشن ختم کر دیں. انہوں نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ انہوں نے حکومت سیاستدانوں سے کرنے ہیں یا فوج سے کرنے. مذاکرات ہوتے ہیں عدیل، چاہے وہ سیاستدانوں سے کریں یا فوج سے کریں. اینڈ پہ آپ جس سے بھی مذاکرات کریں گے آپ کو عدلیہ سے ہی تو رہائی ریلیف ملے گی نا. عدلیہ نے آپ کو باہر نکالنا ہے، تو اس سے کیا آپ کہیں گے کہ میں نے عدلیہ سے مذاکرات کیے تھے؟ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ مذاکرات سے ملنی ہے، چاہے وہ یہاں سے کان پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں، یا یہاں سے شہباز شریف کا کان پکڑیں یا یہاں سے گھما کے ان کا کان پکڑ لیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں. اور ویسے بھی یہ کہنا کہ میں فلاں سے مذاکرات کروں گا فلاں سے نہیں کروں گا، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے کان ایسے پکڑ لیں یا ایسے پکڑ لیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم تو شروع دن سے بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ہم تو اس کو بات کرتے بھی ہیں، لیکن جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی بات بار بار دہراتے ہیں اس سے کم از کم وہی جو تاثر وہ دینا چاہ رہے ہیں یا جو ایک موجود ہے اس وقت کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کر رہی ہے، ہم انہیں مزید مضبوط کرتے ہیں اس طرح کے بیانات سے، انہیں خود ہم انوالو کرتے ہیں سسٹم کے اندر. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ ووٹ کو عزت دیں ہمیں، ہماری ووٹ کو. ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ آپ سیاست کریں، آپ ایک سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ تو لوگ محسن نقوی کو بھی ووٹ دے دیتے، ٹھیک ہے نا.
اور وہ کسی کو بھی ووٹ دے دیں. تو بھائی آپ سیاستدانوں سے بات کریں نا, چاہے سیاستدانوں کے پیچھے جو بھی کھڑا ہو. آپ کے میں تو سیاستدانوں سے بات کروں, آپ تو بالکل ہی سیاستدانوں کو, یعنی کہ اپنی بریڈ کے جو لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے تو مذاکرات میں کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات میں ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک, ٹھیک ہے نا. نواز شریف کیسے باہر آئے؟ وہ جس طریقے سے باہر آئے آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے ریلیف لی. تو اب خان صاحب بھی ریلیف لے کے جب باہر آئیں گے تو وہ بھی وہی کر رہے ہوں گے جو آج نواز شریف اور آصف زرداری کر رہے ہیں. کیا وہ اس سے باہر جا سکیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا ایرر مارجن رہنے دیا کریں اور سمپل یہ کہا کریں کہ بھئی ہم مذاکرات جو بھی کرنا چاہتا ہے کر لیں, ہمیں اس سے نہیں ہے. اور دیکھیں نا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بٹھا رہے ہیں. جب آپ وزیر اعظم تھے آپ سیاستدان اپوزیشن کہتے تھے پارلیمنٹ پہ لعنت بھیج دو, یہ بات بھی دیکھیں ریکارڈ کا حصہ ہے نا. اور پھر آپ نے جو ہے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے پھر آپ نے کہا یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں نا. ایک طرف کہتے ہیں کہ سیاستدان سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوگی. جب آپ سیاسی عمل کو پہ ہی بلیو نہیں کرتے ہیں, چاہے اس میں غلط بھی ہو جاتے ہیں, دھاندلی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس عمل کو تو بلیم نہ کریں نا آپ, یہ کہہ کے کہ نہیں جی ان سیاستدانوں سے تو بات ہی نہیں کرنی. تو پھر ووٹ مانگنے کس لیے جاتے لوگوں کے پاس؟ آپ اتنے ماشاءاللہ سے پاپولر ہیں تو آپ اپنی پاپولیرٹی کا اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں کہ لوگوں کی ووٹ کو طاقت ملے, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ غلطی نہ دہرائیں جو نواز شریف صاحب نے کی تھی. اچھا ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے بات آئی ہے. جی مرید کے کا تو وہ نہیں ہو سکا نا, کیونکہ وہ مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہا گیا تھا مرید کے میں جلسہ کیا جائے لیکن وہ نہیں ہوا, اور شاید اسی وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ حالات بڑے ناخوشگوار وہاں پر ہیں. جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اسلام آباد آنے کا پیغام دے دیا گیا ہے. شاید 25 نومبر کو وہ اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں. اب یہ جو نومبر کے آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیاریاں, ابھی بھی ہماری کچھ لوگوں سے یہاں پر بات ہو رہی تھی, اپیرنٹلی آن گراؤنڈ کچھ تیاریاں تو ہو ہی رہی ہیں. دوسری جانب ہمارے کولیگ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ تمام فتنوں کا شافی علاج کیا جائے گا, اعلان ختم ہوا. اب کیونکہ اوپر حماد حسن صاحب ہمارے ایک اور کولیگ ہیں, دوست ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کیا کیونکہ آپ جس بریفنگ میں موجود تھے مجھے آپ کی خبر درست معلوم ہوتی ہے, اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا. تو اب obviously وہ بات کر رہے ہیں غالباً آرمی چیف نے کوئی کانفرنس میں بات کی ہے یا اس وجہ غالباً یہ کوئٹہ میں ہے کہاں پر, مجھے ایگزیکٹلی کنفرم نہیں ہے, لیکن ادھر سے ہی یہ بات آ رہی ہے کہ جو فتنے ہیں ان کا شافی علاج کیا جائے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نومبر ابھی آیا نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ صاحب ٹاسک دیتے ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ بھائی آپ آ جائیں اسلام آباد 25 نومبر کو, 26 نومبر کو جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہی ہے لاسٹ ایئر. دوسری جانب سے یہ پیغام دے دیا جاتا ہے کہ بھائی شافی علاج بھی ہوگا. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی درجہ حرارت کافی تیز ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اب یہ کمیونیکیشن گیپ تو ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت اور خیبر پختونخوا حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ میں اور وفاقی حکومت میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ انسرٹنٹی کی طرف جاتی ہیں, غیر یقینی صورتحال کی طرف جاتی ہیں, جس میں حکومت جو ہے وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں اور جو سیاسی جماعت ہے جیسے کہ پی ٹی آئی اس نے اپنی تیاریاں کرنی ہیں. نومبر کی اہمیت آپ کو بھی پتہ ہے, پچھلے سال 26 نومبر کو جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا اس میں 14 افراد گولی لگنے سے ابھی بھی پتہ لگ رہا ہے گولی لگنے سے جو ہے وہ شہید ہوئے. 14 افراد تھے اور وہ ڈاکٹری جو ریکارڈ تھا میڈیکل اس سے ہم نے بھی اس کو اسٹیبلش بھی کیا. تو اب اس کا 1 سال ہونے والا ہے اور 26 نومبر کا واقعہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ڈیمیجنگ اور ڈیوسٹیٹنگ تھا بطور ایک سیاسی جماعت, پوری قوم کے لیے اور پوری قوم کے لیے بھی تھا. اس سے خوف کی فضا پیدا ہوئی کہ لوگ باہر نہیں, اور اس کے بعد واقعی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس طریقے سے پھر باہر نکلے نہیں اس کے بعد, جس طرح شاید پی ٹی آئی کی قیادت نوجوان نکلنا بھی چاہ رہے ہیں تو فیملیز ان کی جو ہے نا وہ ان کو نہیں نکلنے دیتی. تو یہ پہلی برسی ہے آبویسلی, اور اس پہ احتجاج کے پی کے میں بھی شاید ہو اور وہاں پہ بھی احتجاج کریں. اور یہ جو اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اب اسلام آباد کی طرف آنا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیا اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے یا اپنی حکمت عملی
تھوڑی سی اس میں لچک دکھائیں گے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ لاسٹ ٹائم جب 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے ڈی چوک آنے کی کوشش کی تھی تو ان کو سنجانی کے پاس ایک جگہ کی اجازت دے دی گئی تھی. تو اگر اب کی بار اگر پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہیں اور وفاقی حکومت ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ سنجانی کے پاس یہ جگہ ہے آپ احتجاج کریں اور جائیں, تو میرے خیال میں یہ ایک رسپیکٹیبل وے آؤٹ ہوگا کہ اس میں پی ٹی آئی سنجانی بھی آئے گی, اسلام آباد بھی آئے گی, وہ اپنا احتجاج ہوگا, تقریریں کریں گے اور وہ پارٹی کو واپس موبلائز چلیں کرنے کا گے بھی انہیں ایک موقع مل اور جائے گا. پارٹی کو تھوڑا سا متحرک رکھنے کے لیے. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر عمران خان کے کہنے کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آتے احتجاج کرنے, یا پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو مٹیریلائز نہیں کرتی, تو یہ ایک پی ٹی آئی کا بہت بڑا فیلئر سمجھا جائے گا. تو ایز اے سیاسی جماعت اور پھر عمران خان کے کہنے کے بعد اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, جو جنید اکبر ہیں خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, ان کے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور اس امتحان سب سے بڑا امتحان تو سہیل آفریدی کا ہوگا. اور دیکھیں سہیل آفریدی کا بھی ہے, مگر یہ امتحان وفاقی حکومت کا بھی ہے, یہ امتحان ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو اور ایک سال مکمل ہو اور پی ٹی آئی کچھ بھی نہ کرے. پہلی بات تو یہ ماننی پڑے گی حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کا کوئی راستہ نکالنا, اور راستہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے کیا اسلام آباد آنا ہے تو آ جائیں, سنجانی میں ان کو ارینجمنٹ کر دیں, ان کو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ الاؤ کریں قانون کے مطابق, ان سے ان کا شیڈول مانگ لیں اور ان کو احتجاج کرنے دیں اور وہ چلے جائیں. دیکھیں نا, مگر اگر آپ جو ہیں اٹک کے اوپر کنٹینر کھڑے کریں گے, آپ موٹر ویز بند کریں گے, آپ کھڈے کھودیں گے, تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں ملے گا. وفاقی حکومت کے جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی, اداروں کی ساکھ متاثر ہوگی. تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر احتجاج ہوتا ہے, اگر کوئی ریلی آتی ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ معاملات ہیں. مگر پھر اب یہ بھی اب حکومت بھی سوچتی ہے نا کہ اگر سنجانی میں بھی اگر بہت بڑا کوئی اگر کراؤڈ ہو گیا جو مینیج نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو الٹرنیٹیو سوچنے چاہیے. تو بہترین تو یہی ہے میں سمجھتا ہوں میری نظر میں کہ وہ ہر بڑے شہروں میں اپنا احتجاج کریں. کے پی کے اندر جو ان کا گڑھ ہے سیاسی, وہاں پہ اپنی مرضی کی جگہ پہ ایک اتنی بڑی ریلی کر دیں, یا کوئی ایسی چیز کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ صوبے کے عوام جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں, اس کی رہائی چاہتے ہیں. سنجانی میں بھی کریں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک ہی جگہ پہ. F9 پارک ہے, شکرپڑیاں گراؤنڈ ہے, یہاں پر بھی تو اجازت ان کو ملنا ان کا حق ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی اگر احتجاج اپنا پرامن کرنا چاہے, میرے خیال میں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور سی بی ایم ہونے چاہیے نا گورنمنٹ کی طرف سے, سی بی ایم ہونے چاہیے. اگر وفاقی حکومت اس نومبر میں پی ٹی آئی کے احتجاج کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں, اور پازیٹیو جسچر شو کرتی ہے اور ان سے کچھ ایشورنسز لیتی ہے, کچھ اپنی ایشورنسز دیتی ہیں, تو یہ وفاقی حکومت کی بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور ایک جو ایک اس وقت غیر یقینی کسی صورتحال ہمارے سیاسی منظرنامے پر ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. مگر ایک اور چیز ہے کہ اب چلے ہم نے وفاقی حکومت کی جو بات کر لی, خود پی ٹی آئی نے جو ایک سال گزارا ہے 26 نومبر کے بعد, ایز اے سیاسی جماعت ان کی کیا کارکردگی رہی ہے, اس کے اوپر بھی گور کا بڑا اہم کردار ہے. بیرسٹر گور نے ایک استغاثہ دائر کیا کہ جناب ہمارے اتنے بندے شہید ہوئے, اتنے زخمی ہوئے. وہ آج بھی اسلام آباد کی عدالت میں ایک سال پورا ہونے والا ہے. بیرسٹر گور کمپلیننٹ ہے اس استغاثے میں, آج تک جا کے انہوں نے اپنی بیان نہیں ریکارڈ کرایا اس میں. مطلب پی ٹی آئی نے بھی ایز اے سیاسی جماعت سیریسلی پرسو ہی نہیں کیا 14 نومبر کی. اس میں تو وہ سارا اونس ڈالتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پر کہ شاید ہی واز سم وٹ کمپرومائزڈ. دیکھیں اس میں علی امین گنڈاپور کا کیا تعلق ہے؟ بیرسٹر گور چیئرمین ہے پارٹی کے, انہوں نے استغاثہ دائر کیا, انہوں نے جا کے بیان ریکارڈ کرانا تھا. اور دوسری بات یہ کہ آج سال ہونے والا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کیا آج تک کوئی ایسی مصدقہ فہرست جاری کی گئی؟ انہوں نے بہت دیر بعد ایک فہرست جاری کی تھی کہ یہ ہمارے 13 بندے, تصویریں بھی جاری کی تھیں, لیکن جو زخمی ہوئے, پھر جو کہا جاتا تھا کہ جو لاپتہ ہوئے, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے سیاسی جماعت کیا کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پی ٹی آئی کو دینا ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کو دینا ہے. کیونکہ حکومت اور ریاست وہ تو اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آج تک ریاست یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں گولی چلی.
اس کی غیر ذمہ داری اپنی جگہ اور وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. مگر پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت کیا کیا؟ ان کارکنوں کے لیے جو ان کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کے یہاں پہ آئے, انہوں نے اپنی جان گنوائی, 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے, انہیں گولیاں لگیں. کیا ہوا پھر؟ علی امین گنڈا پور نے بطور وزیر اعلیٰ معاوضے بھی دیے, سب کچھ ہوا, مگر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کی حکومت سے لے کے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے بطور ایک سیاسی جماعت, انہوں نے اس معاملے کو سیاسی طور پہ کتنا اس کو اٹھایا؟ کتنی عدالتوں میں وہ معاملہ بھی چل رہا ہے, کہیں نہیں آپ کو نظر آتا وہ معاملہ بالکل ہی جیسے لوگ بھول گئے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا تو امتحان ہے ہی, یہ وفاقی حکومت کا بھی امتحان ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی امتحان ہے کہ اس دفعہ وہ صورتحال کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر احتجاج ہو جاتا ہے, برسی منا لی جاتی ہیں, سب کچھ پرامن طریقے سے ہو جاتا ہے, تو یہ سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی. بالکل. اور پاکستان سر دیکھ لیں, نہ اب کسی مرید کے سامنے نہ ہی 26 نومبر جیسے سامنے کا متعمل ہو سکتا ہے. بڑا اس وقت ایک نازک دور جسے ہم کہتے ہیں, پاکستان لٹرلی اس سے گزر رہا ہے. ایک لاسٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا, آج 26ویں ترمیم کا دوبارہ سماعت ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے 1 سال کے بعد یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے, اور آج پتہ یہ چلا ہے کہ کل تک سماعت تو ملتوی کی گئی ہے, لیکن نیکسٹ آنے والے 2 ہفتوں میں اس مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی, کیونکہ ایک ہمارے فاضل جج ہیں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب, اور دوسری جسٹس عائشہ ملک. شاید ان کی ترجیحات میں بیرون ملک جانا زیادہ اوپر ہے, اور انہوں نے اس معاملے میں اب خود ہی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے ججز اس کیس کو لٹکا رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو آپ کو بھی معلوم ہے عدیل سرفراز کہ جو 30 نومبر کی تاریخ ہے, جی ہاں, یہ 3 وجوہات کی وجہ سے بڑی اہم ہے. یہ جو نومبر کا مہینہ ہے, ایک تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں 26 نومبر, ایک اور تاریخ بھی ہے وہ 28 نومبر کی, اور ایک تاریخ جو ہے وہ 30 نومبر کی ہے. 30 نومبر کی تاریخ یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے ریٹائر ہو جانا ہے بطور سربراہ آئینی بینچ, بطور جج سپریم کورٹ ٹو بی مور پریسائز. اور اس کے علاوہ جو آئینی بینچ ہے اس کی بھی مدت 30 نومبر کو ہی ختم ہو رہی ہے. جی ہاں, وہ جو یہ آپ سے ہی بات ہو رہی تھی. 11 جون کو نہیں 19 جون کو غالباً لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی تھی, اور جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, اور یہ تو 5 مہینے ہوئے نا. پھر نہیں 30 نومبر تک انہوں نے کی. 30 نومبر تک. تو 30 نومبر کو جو ہے وہ آئینی بینچ کی بھی مدت ختم ہو رہی ہے. اچھا, اس ساری سچویشن کے اندر اگر آج 22 اکتوبر کو آئینی بینچ کہتا ہے کہ کل ایک دفعہ مل لیتے ہیں اور پھر 2 ہفتے کے لیے پینڈنگ ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل جو ہے یہ فل کورٹ بیٹھے گی یا ہاف کورٹ بیٹھے گی یا ہاف فرائی ہوگا, فل فرائی ہوگا. اگر کل اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور 2 ہفتے بعد بھی یہ بحث جاری رہے گی, تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کے میرٹس کے اوپر کون فیصلہ کرے گا اور کب کرے گا؟ کیونکہ 2 ہفتے سے مطلب تو یہ ہے نا کہ پھر 7-8 نومبر کو واپس آئیں گے ججز حضرات. 3-4 وکلا ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس معاملے پر دلائل دینے ہیں. دیکھیں نا, کہ فل کورٹ بنے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں 7-8 وکلا جو ہیں وہ بیٹھیں گے, 7-8 نومبر کو یہ بینچ دوبارہ آئے گا, آئینی بینچ, اور پھر یہ دلائل 15 نومبر تک جا سکتے ہیں. لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب جو ہے وہ 26 ہم جو ہے وہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم 24 ججز بیٹھیں گے لیٹ سے, یا ایون فل کورٹ بنا دیتے ہیں. تو یہ اب ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس آئینی بینچ کی مدت 30 نومبر کو ختم ہو جائے گی. کیا جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت کنٹرول میں ہے وہ نیا آئینی بینچ فوری طور پہ بنانے کی پابند ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہم تو اب 27ویں ترمیم لا رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ پروسیڈنگ کرنے کی. نہیں, لیکن دیکھیں آپ نے پابند کی بات کی تو اتنا تو ہے نا کہ وہ ایک ویکیوم تو نہیں کریٹ کر سکتے. اگر 30 تاریخ ہے تو 30 سے پہلے یہ طے ہونا ضروری ہے کہ کب تک اس کی توسیع ہوگی. ہاں, اگر وہ نہیں کرتے, نہیں مجھے بتائیں, اگر وہ نہیں کرتے تو 26ویں آئینی ترمیم میں کہاں لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے مس کنڈکٹ کرے گا؟ نہیں, ان سے جوڈیشل کمیشن تو آج کل ویسے بھی مس کنڈکٹ نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں اگر گورنمنٹ 27ویں ترمیم لے آتی ہے نومبر میں اور یہ آئینی بینچ کی مدت ختم ہو جاتی ہے, تو 26ویں ترمیم جو ہے وہ جب 27ویں ترمیم آ جائے گی نومبر میں, تو لوگ 26ویں ترمیم کو بھی شاید بھول جائیں, اور پھر شاید 26ویں ترمیم کا مقدمہ آئینی عدالت میں چلا جائے. ہاں, جو بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھے نا کہ یہ جو 2 ہفتے کے لیے اب معاملہ لٹک رہا ہے, اس کا مطلب ہے 26ویں آئینی ترمیم اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے, اور شاید ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو 27ویں آ رہی ہے 27ویں وہ 26ویں بھی بھلا دے گی لوگوں کو.
لیکن میں اس میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ اب ترجیحات میں نہ کہیں، ان کی ترجیحات میں شروع سے ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو 1 سال پہلے ہی اس کو لگا دیتے. اور بدقسمتی یہ ہے، آج بھی کچھ وکلاء صاحبان سے بات ہو رہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کی آزادی ہے، عدلیہ کے اختیارات ہیں، وہ تو وفاق نے یا ایگزیکٹو نے چھین ہی لیے ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ججز صاحبان خود ہی نہیں چاہتے کہ وہ اختیارات واپس لیں. بیسیکلی تو یہی اصل مدعا ہے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متی اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.